नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान इंसान के हर मसले का हल पेश कर चुका है और अल्लाह ताला कहता है कि मैंने खोल खोल कर बयान कर दी है कि अगर इंसान दिल से रुजू कुरान की तरफ हो जाए तो कोई व्यक्ति को, किसी इंसान को किसी मौलवी के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम के आते ही जो पादरी थे, जो मौलवी थे, राहिब थे, पंडित थे, सबकी उसने छुट्टी कर दी। कहा कि इस्लाम में जनाजा लड़का अपने बाप का पढ़ाएगा, शादी यानी निकाह बाप अपने बेटी का पढ़ाएगा। कोई मसला ही नहीं छोड़ा कि निकाह कैसे होगा, मैयत कैसे होगी, शादी कैसे होगी, तलाक कैसे होगा। सब चीजों का मसला उसने बयान कर दिया इस तरह से कि तुम कुरान की तरफ रुजू हो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था बना करके रखा है, अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह ताला इस दुनिया में लोगों को एक कैरेक्टर दिया हुआ है और कहा कि अगर इस कैरेक्टर को तुम पास करके आओगे तो मैं तुम्हें फलाह दूंगा, दुनिया में भी तुम्हें कामयाबी दूंगा और आखिरत में भी कामयाबी दूंगा, बस अगर तुम मेरी बातों को फॉलो करते हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हो। तो आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 226 से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि निकाह से पहले अल्लाह ताला ने तलाक का तस्करा किया है सूरह बकरा में। इसके बाद आपको निकाह का मामला होगा। उससे पहले मैं दो बातें उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बताना चाहता हूं। वो इसलिए कि आपके जहन में जब हम लोग कुरान पढ़ें तो ये बैठता चला जाए कि हम लोग क्या सुन रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। मामला उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में यूं आया कि एक सहाबा अपनी बीवी से नाराज होकर के तलाक देते हैं और तलाक देने के बाद वो बीवी अपने घर चली जाती हैं और शौहर भी अपनी जिंदगी गुसर बसर करने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमने गलती कर दिया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शौहर ने जो है वो फिर से वहां अपने निकाह का पैगाम भिजवाया कि अगर आप राजी हैं तो मैं फिर से आपसे निकाह करना चाहता हूं। यह बात जब उस बीवी यानी उस लड़की के भाई को पता चला तो उसने कहा कि किसी भी कीमत पर अब मैं तुम्हें अपनी बहन निकाह में नहीं दूंगा। यह बात जब उमर फारूक यानी अमीरुल मोमिनीन को पता चली तो उन्होंने कहा कि बुलाओ। उनका भाई भी आया और वो सहाबा जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक दिया था वो भी आए। उन दोनों से पूछा गया कि क्या तुम फिर से निकाह करना चाहते हो? कहा या जी अमीरुल मोमिनीन, मैं उनसे फिर से निकाह करना चाहता हूं और मेरी गलती थी जो मैंने निकाह मतलब तलाक दे दिया। तुम क्यों नहीं जब अच्छा फिर उन्होंने पता किया कि क्या वो जो जिनको तलाक दिया है उन्होंने भी इनसे निकाह करने के लिए राजी है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने पैगाम भिजवाया था और उन्होंने भी मुझसे निकाह करने के लिए इजाजत दे दी है। लेकिन ये जो भाई हैं इनके कह रहे हैं कि ना, अब मैं किसी भी हाल में तुम्हारी निकाह इनसे नहीं होने दूंगा। इस पर अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुम क्यों नहीं इनका निकाह होने दे रहे हो? जब मियां और बीबी दोनों मिलना चाहते हैं तो तुम बीच में क्यों रोक रहे हो? हक है, अल्लाह ताला कहता है कि अपनी बीवी पर पहले शौहर का हक है कि अगर वो मान जाती है निकाह करने के लिए तो पहला हक शौहर का है। तो ये एक मैटर आया कि अपनी बीवी को तलाक देने के बाद बगैर हलाला के आप फिर से उन्हीं से शादी कर सकते हैं। ये न जाने कौन से मौलवी अल्लाह को अल्लाह से उन्हें डर नहीं होगा कि वो कहां से इस बात को राइज कर दिए। हालांकि कुरान हम पढ़ेंगे उसमें अल्लाह ताला क्या कहता है ये बात हम देखेंगे। कल कयामत के दिन जब वो अल्लाह खड़ा करेगा, उनसे पूछेगा कि तुमने ये बात कहां से और कैसे की थी,
لیکن یہ بات کرنے سے پہلے ایک میٹر اور میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، وہی امیر المومنین کا ہی، کہ ایک عورت یہ خبر بھیجواتی ہے کہ امیر المومنین میرا شوہر نہ مجھے چھوڑتا ہے اور نہ ہی رکھتا ہے، وہ 3 طلاق میں مجھے پھنسا کر کے رکھا ہوا ہے کہ 2 مہینے تو وہ مجھے اپنے طلاق دیتا ہے، 1 طلاق دیتا 1 مہینہ، 2 طلاق دیتا 2 مہینہ، تیسرے طلاق رجوع کر لیتا ہے، پھر نہ وہ مجھے رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ اس بات کی خبر لگتے ہی امیر المومنین سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ، اور جب بلایا تو کہا کہ کیا تم اپنے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی؟ کہی نہیں، اب میں کسی بھی حال میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کہا کہ اگر تمہیں استبل یعنی گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے وہاں رہنا پسند کرو گی؟ کہاں وہاں رہنا پسند کرو گی، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اب رہنا پسند نہیں کروں گی۔ اس پر انہوں نے ان کے شوہر کو بلایا اور کہا تم انہیں ابھی طلاق دو۔ انہوں نے 3 طلاق دیا، طلاق طلاق طلاق، اور کہا کہ بہن تم آزاد ہو۔ ایک وقت کی نوعیت ہوتی ہے، ایک وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ابھی ہم کیا کریں اور ہمارا کیا آج فرض ہے۔ اب ہو گئی ہماری بات، آگے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لے ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اپنی شوہر اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ اب میں تم سے بات نہیں کروں گا، اور 4 مہینے 10 دن 4 مہینے تک وہ انتظار کرتا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون لگا دیا کہ نہیں، 4 مہینے تک اگر تم نے اسے اپنے پاس رکھا اور اس سے جسمانی تعلق نہیں کی تو اب تم چاہے کہو چاہے نہ کہو تمہارا طلاق ہو جائے گا۔ اس کو حضرت علی نے بھی کہا ہے اور ایک اور صحابہ نے کہا ہے، اس کو میں ڈالوں گا، آپ اسے سنیے گا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اور اگر طلاق کا ارادہ کر لے تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے، اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دیا جائے وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو سسرال میں ہی اپنے شوہر کے ساتھ وہ رہیں گی۔ ایک بار ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ایک صحابہ نے اپنی بیوی کو نجاست کی حالت میں طلاق دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تم انہیں پاک ہونے دو پھر طلاق دینا، یعنی ایک نجاست پاک ہوئی وہ پھر طلاق دو، پھر دوسری ایسے ہی پاک ہوگی پھر طلاق دو، اور اگر تمہیں رجوع کرنا ہے تو کر لو واپس، اور نہیں تو 3 طلاق دے کر کے انہیں ودا کرو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر وہ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو یہ جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے ان کو چھپائے، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اگر کوئی اپنے بیوی کو طلاق دے رہا ہے یا طلاق دے بھی دیا ہے تو اگر اس کا شوہر وہ بھیجتا ہے تو پہلا حقدار وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اپنی اس بنائی ہوئی پکچر میں اللہ تعالیٰ کس کو کہاں فضیلت دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کریکٹر دیا ہے، اس کریکٹر میں تمہیں رہنا ہے، رہو، نہیں رہنا ہے اچھے طریقے سے تم چلے جاؤ۔ آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 بار طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رہنے دو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی واپس لو۔ ہاں، اگر بیوی و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے وہ کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نکاح کرنے کے بعد کچھ فرض عورتوں کے لیے رکھ دیتا ہے اور کچھ فرض مردوں کے لیے رکھ دینا ہے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فرض ہم نہیں نبھا سکتے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ہماری زندگی ایک ساتھ نہیں کٹ سکتی ہے،
تو عورت جو ہے وہ مطالبہ کرے گی اپنے شوہر سے کہ تم مجھے چھوڑ دو. اب اگر وہ چھوڑتی ہے، شوہر چھوڑتا ہے، تو جو بھی مہر اس نے دیا تھا وہ عورت کو واپس دینا ہوگا. ہاں، اگر اپنے راضی خوشی سے ان دونوں نے اپنے اس مہر میں کم بیسی کر لیا. یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں وہ گنہگار ہیں. پھر اگر شوہر 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دو تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی. یہی لے کر کے ویوستھا اب ہمارے سماج میں آ گیا کہ اگر عورت نے شوہر نے 3 طلاق دے دیا، طلاق طلاق طلاق، تو وہ دوسرے شوہر سے جب تک طلاق نہیں کرے گی، نکاح نہیں کرے گی، تب تک وہ اپنے پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی. اسی بات کو لے کر کے مولانا جو ہے وہ آگے اڑ جاتے ہیں، لیکن آگے والی جب آیت پڑھیے گا تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی انہیں طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کرے کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ خدا کی حدیں ہیں. ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو عقل مند ہیں، یعنی عقل رکھتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو 2 بار طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو اچھے سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا شائستہ طریقے سے رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ تم ان کو تکلیف دو. یہ وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ شوہر 2 بار تو انہیں طلاق دے دیتا تھا لیکن تیسری بار پھر رجوع کر لیتا تھا. اس بات سے وہ عورت پریشان ہو گئی تھی کہ یا امیر المومنین یہ مجھے نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور نہیں رکھتا ہے تو کسی دشمنی سے، کسی ایسی چیز سے تم اسے اپنے پاس باندھ کے مت رکھو، اسے چھوڑ دو. اور یہ اگر 3 عدت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 3 عدت تمہیں بتانی ہے تو وہ 3 طلاق دیتے ہی 3 کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ اگر اسے دیتے ہیں 3 طلاق، وہ 3 کیسے ہو جاتی ہے؟ 1 طلاق 1 مہینہ، 2 طلاق 2 مہینہ، 3 طلاق 3 مہینہ. آپ نے تینوں طلاق دے دیا، اب وہ اپنے گھر چلی گئی. اب آپ نے پھر، یعنی کہ آپ امیر المومنین والا وہ قصہ یاد کریے کہ اگر پھر وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا وہ شوہر کرنا چاہتا ہے تو اسی سے پھر نکاح ہوگا، مگر صرف اور صرف پھر نیا مہر دین ہوگا، لیکن اس کا بھی حلالہ نہیں ہوگا. یہ جن مولانوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے اپنے صحابہ کے اس قول کو صرف پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے اور کوئی دلیل، کوئی ویوستھا نہیں کرتے ہیں، اور ایسے ہی عورتوں کا جیون حرام کر دیتے ہیں. میں آپ کو وہ بات بتانے سے نہیں رہ سکتا کہ پاکستان میں ٹی وی پر وہ عورت رو رو کر کہہ رہی تھی کہ جب میں اس گھر میں نکاح کر کے آئی تھی تو وہ لڑکا جس سے میرا نکاح ہوا، شوہر کے میرے طلاق دینے کے بعد، کہ میں اس کا گانڑ دھوتی تھی، وہ اتنا چھوٹا تھا، لیکن برسوں بیت جانے کے بعد میرے شوہر سے انبن ہو گئی اور اس نے مجھے طلاق دیا. اس طلاق پر ہمارے علماؤں نے کہا کہ نہ، اب تو اس نے طلاق دے دیا ہے، اب جب تک کسی مرد سے اس کی شادی نہیں ہوگی تو اسی الگ مرد سے شادی کرانے کے لیے مجھے اسی دیور سے شادی کرنا پڑا اور مجھے رات بتانا پڑا اس کے ساتھ. آج یہ سوچ کر کے میں اپنے آپ میں مر جاتی ہوں کہ کیسا یہ میرا دین ہے اور کیسے میرے اس ضمیر کو کچلا دیا گیا. اس کا دین سے کوئی مطلب نہیں. یہ وقت کے جاہل علماء، جاہل مولانا ہیں جنہوں نے ان کی زندگی، ان کے روح کو کچل دیا. اللہ ایسا کبھی نہیں کرتا. اس نے کہا کہ 2 بار طلاق 2 بار ہے، 1 بار آپ اپنے بیوی کو طلاق دیجئے گا، یعنی 3 مہینے کا مہلت ہے، پھر 3 مہینے میں آپ نے رجوع نہیں کیا، وہ اپنے گھر چلی جائے گی. اور پھر کسی ویوستھا سے آپ لوگوں نے طے کیا کہ ہم نکاح کریں گے تو بغیر حلالہ کے وہ نکاح ہوگا، مہر دین نیا بندھائے گا لیکن حلالہ نہیں ہوگا. پھر وہ آیا، وہ آپ کے گھر آ گئی، پھر انبن ہوئی، پھر نہیں کچھ بنا، پھر آپ طلاق دیں گے، پھر وہ اپنے گھر چلی جائے گی.
اور پھر جب آپ پھر اس سے نکاح کا پیغام بھیجے اور اس نے پھر ایکسپٹ کر لیا تو وہ پھر نکاح کر کے آپ کے گھر آئے گی. شرط وہی ہوگا کہ نیا مہر ہوگا اور نیا قبول نامہ ہوگا. اب اس کے بعد تیسری بار جب آپ اس کو کسی انبن سے طلاق دیں گے, اب تو وہ 3 مہینہ آپ کے ہاں عدت گزارنے کے بعد گھر چلی جائے گی, لیکن اب مہر میں آپ اسے سونے کا پہاڑ بھی دیں گے, اب وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی. آپ کے غلطی کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہرجانہ آپ کو بھرنا ہوگا کہ وہ اب کسی دوسرے شوہر کے ہاں جائے گی اور اس سے نکاح کرے گی, اس سے ویوستھا ہوگا. اب وہ شوہر اس کو طلاق دیتا ہے یا مر جاتا ہے, یہ پھر اپنے گھر آتی ہے اور یہ شوہر پھر پیغام بھیجتا ہے, تب یہ میٹر 3 طلاق کا ہوا. ایسے نہیں ہوگا کہ کسی نے نکاح کیا اور جان بوجھ کر کے طلاق دے دیا. یہ رائز کل اللہ ان سے ضرور پوچھے گا کہ یہ تم کو کس نے بتایا تھا, کون سے طریقے پر تم نے کیا تھا کہ عورتیں 3 طلاق دے دیں اور وہ اپنے شوہر سے دور چلی جائیں گی. نہیں, آگے پڑھتے ہیں قرآن, اس میں آپ دیکھیے گا. اور جب تم عورتوں کو 2 بار طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم یا تو انہیں اچھے سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا شائستہ طریقے سے رخصت کر دو, اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی نہ کرو. اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اور خدا کے حکموں کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ. وہ آدمی جو اپنی بیوی کو 2 مہینے طلاق دیتا تھا اور تیسری مہینے رجوع کر لیتا تھا, وہ ہنسی اور کھیل ہی بنایا ہوا تھا. ایک اللہ کا قانون ہے, اللہ نے اس کو دیا ہے موقع کہ 3 مہینے تک تم اپنی عورت کو اپنے سے دور رکھ سکتے ہو, 2 مہینے اور تیسرے مہینے پھر سے رجوع کر سکتے ہو. تو اس کو کھیلی تماشا بنا لیا تھا. اللہ اس کی سزا کل دے گا سارے زمانے کے آگے. اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہے اور جو تم پر کتاب اور دانائی کی بات نازل کی ہے, جن میں وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے, ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز کو جانتا ہے, تم نہیں جانتے. جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہر کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائے نکاح کرنے سے مت روکو. اس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان بیوہ عورتوں کے حق میں کتنی بڑی ویوستھا کر دیا کہ وہ جو عورتیں بھارت میں آپ دیکھتے ہیں, پتا ہے کہ آپ کو جن کی شوہر انتقال کر جاتے تھے انہیں ستی پرتھا کے نام پر چتا میں ویسے ہی جلا دیا جاتا تھا. ادھر 200-400 سال کا یہ معاملہ ہے کہ انگریز جب آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہیں بھی جینے کا حق ہے اور وہ ستی پرتھا میں اپنے شوہر کے ساتھ جلائی نہیں جائیں گی. حالانکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خبر دنیا والوں کو دلوا دیا تھا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کوئی جان لینے کے لیے, جیسا جان تمہارا ہے ویسا ہی جان اس کا بھی ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ اب جو بیوہ ہوں گی انہیں پورا حق ہے کہ پھر سے وہ دوسری شادی کریں گی اور اپنی زندگی آگے لے. اگر ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے.